अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 3 मार्च 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में आज सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं जो 37 नशिस्तों पर होंगे और इस हवाले से इस इलेक्शन को इंतहाई अहम इलेक्शन करार दिया जा रहा है। अपोजिशन जमातें PTI की हुकूमती जमात को हराने के लिए जोड़ तोड़ कर रही हैं। नाज़रीन, इस हवाले से कुछ ऐसी इतलात भी हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग के बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए हैं। कल पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहिबजादे की एक वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें वो मुख्तलिफ MNAs या MPAs को इलेक्शन में वोटों के हुसूल के लिए हिदायत दे रहे थे। बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एतराफ़ भी किया है कि उनके PTI के हुकूमती जमात के जो MNAs हैं, MPAs हैं, उनसे राबते हैं और वो उनसे वोट मांग रहे थे। लेकिन अज़ीज़ काम इतलात ये भी हैं कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे से भी मुख्तलिफ MPAs को ख़रीदने के लिए 8 करोड़ रुपए तक की ऑफ़र की गई है कि एक वोट के एवज़ 8 करोड़ रुपया दिया जाएगा। नाज़रीन काम, कितना मकरू धंधा है जो पाकिस्तान की सियासत में जो करप्ट माफिया है वो कर रहे हैं। इसी हवाले से हुकूमती जमात की जानिब से बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए से ये फैसला किया गया था कि सेनेट का जो इलेक्शन है वो खुफिया नहीं होना चाहिए, ओपन बेल्ट के ज़रिए से होना चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन किसको वोट दे रहा है और कौन बिका हुआ है और किसने किसको ख़रीदा है। फारनासी काम जमहूरियत के नाम पर जो तमाशा मौजूदा करप्ट माफिया या सियासत के नाम पर जो करप्शन करने वाले लोग हैं वो लगा रहे हैं, ये बिल्कुल मज़मूम अमल है। इसे हमेशा के लिए पाकिस्तान से ख़त्म होना चाहिए। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नॉर्थ वजीरिस्तान साउथ वजीरिस्तान का दौरा किया है। पाक अफगान बॉर्डर पर जो पाकिस्तान की फोर्सेस की कार्रवाइयाँ हैं, ऑपरेशन हैं, उन पर ब्रीफिंग दी गई है। जनरल बाजवा ने कहा है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के बाद शुमाली वजीरिस्तान और इसी तरह से साउथ वजीरिस्तान को पुरअमन बनाया जा रहा है। हालिया दिनों में जो बदअमनी के वाक़यात अफगान सरजमीन से हो रहे हैं, इनके खात्मे के लिए पाकिस्तान की फोर्सेस भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। साथ अज़ीकाम जनरल बाजवा को पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ की कार्रवाइयों के बारे में भी आगाही दी गई है कि किस तरह से भारत की रॉ एजेंसी के ठिकानों को अफगानिस्तान के अंदर से ख़त्म किया जा रहा है। अफवाज पाकिस्तान ने कहा है कि पाक अफगान बॉर्डर को सिक्योर किया जाएगा और इसी तरह से जो वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी शहरी हैं उनको भी ज़मानत दी गई है, गारंटी दी गई है कि किसी भी तरह के दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ नहीं होंगी और अफवाज पाकिस्तान उन्हें भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। इस हवाले से नाज़रीन काम अमरीका, भारत और इसराइल को तकलीफ़ है कि पाकिस्तान की फोर्सेज पाक अफगान बॉर्डर को क्यों सिक्योर कर रहे हैं और क्यों वहाँ पर ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी है। आगे बढ़े को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि ज़ल्म खलीलज़ाद जो अफगानिस्तान के अंदर अमरीका के खुसूसी मंदूब हैं वो अफगानिस्तान के अंदर मखलूत हुकूमत के लिए राबते तेज़ कर चुके हैं। उन्होंने गुज़श्ता दिनों 2 दिन के दौरान जो मुलाकातें की हैं अफगान सियासतदानों से, उन सब पर प्रेशर डाला है कि वो मखलूत और अबूरी हुकूमत में अपना किरदार अदा करें। और इसके लिए नाज़रीन काम इतलात ये भी हैं कि ज़ल्म खलीलज़ाद को मखलूत हुकूमत का सरबराह भी बनाया जा सकता है। लेकिन अशरफ गनी की हुकूमत ने ज़ल्म खलीलज़ाद को मखलूत हुकूमत की जो जोड़ तोड़ है उसे रोक दिया है। अशरफ गनी ने कहा है कि वो किसी भी तरह की मखलूत हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, इंटर्म गवर्नमेंट का वो सेटअप भी नहीं मानते हैं। यही वजह नाज़रीन काम अब आने वाले दिनों में अफगान तालिबान और अमरीका की प्रेशर के बाद कार्रवाइयाँ और ज़्यादा बढ़ने जा रही हैं। साथ नाज़रीन काम अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार के जलालाबाद शहर के अंदर 3 फीमेल खवातीन को जो जर्नलिस्ट थीं, जो TV के अंदर काम करती थीं, उन्हें नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर शहीद कर दिया है। अफगान तालिबान ने इस वाक़े की मजम्मत की है और कहा है कि निहत्ते अफगान शहरियों पर इसी तरह से खवातीन पर वो हमले नहीं करते हैं। यह काबुल हुकूमत की खुफिया एजेंसी NDS के कारनामे हैं जो टारगेट किलिंग के ज़रिए से अपने मुखालिफिन को रास्तों से साफ कर रहे हैं। लिहाजा काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ तालिबान की इमारत इस्लामिया को अफगान शहरियों को सपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन काम अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक वीडियो जारी की है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सूबा बादगेज के अंदर सबसे बड़ा फौजी अड्डा था जो काबुल हुकूमत
کے فوجیوں کے زیر استعمال تھا، جس میں سینکڑوں تعداد میں فوجی موجود تھے اور اسی طرح سے درجنوں ٹینک اور فوجی گاڑیاں اور بھاری جنگی ساز و سامان بھی موجود تھا، لیکن طالبان کے مجاہدین کے حملوں کے خوف سے وہاں سے کابل حکومت کے فوجی بھاگ گئے ہیں اور افغان طالبان نے اس فوجی اڈے پر قبضہ کر لیا ہے اور بھاری مال غنیمت بھی طالبان کو حاصل ہوئے ہیں۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق اس طرح کی مختلف صوبوں کے اندر کارروائیاں سامنے آ رہی ہیں جہاں پر طالبان کے آپریشن کے خوف سے کابل حکومت کے بزدل فوجی بھاگ رہے ہیں اور انہیں فتوحات مل رہی ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر کے اندر حریت قائدین کو گھروں کے اندر نظر بند رکھا گیا ہے۔ اس حوالے سے میر وائس عمر فاروق جو حریت لیڈر ہیں ان کو 18 مہینوں سے گھر کے اندر قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان کی آزادی کے لیے اور انہیں گھر سے رہا کرنے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے، جبکہ ناظرین محبوبہ مفتی کی جانب سے بھارت کی عدالت کے اندر سپریم کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے کہ انہیں پاسپورٹ نہیں بنا کر دیا جا رہا اور اس طرح کے دیگر سیاستدانوں کو بھی رکاوٹیں ہیں پاسپورٹ اور دیگر جو شہری حقوق ہیں ان کے لیے، لہٰذا عدالت فیصلہ کرے اور بی جے پی کی حکومت کے ظالمانہ اقدامات کو روکے۔ سامنے سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بغاوت کے جرم میں مختلف شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے خلاف عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ ان شہریوں کو خواہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے اور بغاوت کے الزامات لگا کر انہیں جیلوں سے رہا کیا جائے اور ان پر اس طرح کے الزامات نہ لگائے جائیں۔ سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اندر پاکستان پر زور ڈالا ہے کہ پاکستان اپنے علاقوں سے مجاہدین کو کشمیر نہ بھیجے، اور اسی طرح سے بھارت نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ OIC نے کبھی بھی بھارت کے مخالف یا کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بیان نہیں دیا۔ پاکستان OIC کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے اور جھوٹے بیان دیتا ہے۔ حالانکہ ناظرین آپ جانتے ہیں پاکستان کے موقف کو نہ صرف OIC بلکہ اقوام متحدہ بھی تسلیم کر چکی ہے کہ بھارت کشمیر کے اندر مظالم ڈھا رہا ہے۔ آگے بڑھے کو ہم جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ بھی بھارت سے ہے۔ ناظرین ایک رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کے اندر آنے والے 5 سالوں کے اندر $100 ارب سے زائد کا نقصان ہوگا بڑی بڑی کمپنیوں کو، کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھارت کے اندر جو ماحولیاتی آلودگی ہے وہ بڑھ رہی ہے اور اس سے بھارت کی کمپنیوں کو ایکسٹرا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ دنیا بھر کے اندر بھارت کے دارالحکومت دلی کو سب سے آلودہ شہر قرار دیا جاتا ہے، جہاں پر گزشتہ 1 سال کے اندر 50,000 سے زائد لوگ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے، پولیوشن کی وجہ سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ لیکن مودی دہشت گرد پھر بھی ہتھیار خرید رہے ہیں اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت اور امریکہ کے تجارتی تعلقات بھی اب مستحکم نہیں رہے ہیں۔ عارضی ایگریمنٹ ہیں، ٹریڈ ایگریمنٹ بھارت اور امریکہ کے درمیان، جسے مستقل ایگریمنٹ میں تبدیل کرنے کا پریشر بھارت امریکہ پر ڈال رہا ہے، لیکن جو بائیڈن حکومت بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مستقل درجہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جس پر بھارت کو بہت زیادہ اعتراض ہے اور بھارت امریکہ کی موجودہ حکومت کی کارکردگی سے اور ماضی کی حکومت کی کارکردگی سے ناخوش نظر آتا ہے۔ آگے بڑھے ہم جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب سے ہے۔ ناظرین تاریخ میں پہلی بار تقریباً 20 سے 25 سال کے بعد سعودی عرب کے آرمی چیف عراق کے دورے پر پہنچے ہیں، جہاں پر عراقی حکام کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ جنرل فیاض رویلی ان کا نام ہے، جو سعودی عرب کے آرمی چیف ہیں، جو انتہائی اعلیٰ سطحی حکومتی عسکری ملٹری ڈیلیگیشن کے ہمراہ عراق پہنچے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ رواں سال جنوری کے اندر عراق سے جو ایران نواز مسلح تنظیمیں تھیں، انہوں نے قصر یمامہ شاہی محل پر حملے کیے تھے۔ ان حملوں کی روک تھام کے لیے اور ان کی باقاعدہ تفتیش کے لیے یہ سعودی عرب کے آرمی چیف عراق پہنچے ہیں اور اس بات کی یقین دہانی کروانے کے لیے پہنچے ہیں کہ آئندہ عراق کی سرزمین سعودی عرب کے خلاف استعمال نہ ہو۔ ناظرین عراق اور سعودی عرب کے درمیان عسکری تعلقات کو مضبوط کرنے کے حوالے سے ایگریمنٹس پر دستخط بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب پر آج بھی ابہا ایئرپورٹ پر حملہ ہوا ہے، جسے سعودی اتحاد نے فضا میں تباہ کرنے کا، ڈرون حملوں کو، بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن حوثیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے حملے کے اندر ابہا ایئرپورٹ
ایئرپورٹ پر بھاری نقصان سعودی حکومت کو برداشت کرنا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے سعودی عرب پر حملہ کرنے والے حوثیوں کے 2 بڑے لیڈروں پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب پر حوثیوں کے حملوں کی وہ مذمت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ سعودی عرب کے دفاع اور تحفظ کی بھی ضمانت دیتا ہے۔ حوثیوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ آئندہ سعودی عرب پر حملے نہ کریں، لیکن حوثیوں نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب پر حملے جاری رکھیں گے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی اور فرانس کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام ترک صدر رجب طیب اردوان نے پہلی بار کافی مہینوں کے بعد اور سفارتی تنازع کے بعد ایمانوئل میکرون جو فرانس کے صدر ہیں ان سے ویڈیو لنک کے ذریعے سے بات چیت کی ہے۔ طیب اردوان نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کو کہا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے سے اختلافات کو دور کیا جا سکتا ہے اور مذاکرات بہترین ہتھیار ہیں، لہٰذا زیادہ سیاسی انتشار سے دونوں ملکوں کو نقصان ہو سکتا ہے اور ترکی اس حوالے سے مذاکرات پر یقین رکھتا ہے، اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایمانوئل میکرون صلیبی ہیں اور وہ مسلمانوں کے خلاف متنازع بیانات دیتے رہے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اسلام بحران کا شکار ہے اور مسلمانوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی بھی انہوں نے توہین کی تھی، لیکن طیب اردوان نے ایمانوئل میکرون کو احمق اور ایڈیٹ قرار دیا تھا اور مجنون قرار دیا تھا کہ وہ ذہنی طور پر درست نہیں ہے، ان کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ اس حوالے سے ناظرین کرام فرانس نے ترکی کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے، اپنے سفیر کو بھی ترکی سے بلا لیا تھا، لیکن بہرحال طیب اردوان کی کامیاب ڈپلومیٹک پالیسیز کے بعد اب فرانس بھی طیب اردوان کی حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے اور سیاسی اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کرنے پر تیار ہو چکا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام اسرائیل، ایران اور اسی طرح سے قطر سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے مختلف خلیجی ممالک کے ساتھ رابطے شروع کر رکھے ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی خفیہ رابطے ہیں۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کو ایران کے ساتھ جوہری ڈیل نہیں کرنی چاہیے اور جوہری ڈیل سے اسرائیل کو اور عرب ممالک کو خطرات ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس جوہری ڈیل سے امریکہ کو دور رہنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام فرانس کی جانب سے حسن روحانی کی حکومت پر پریشر ڈالا گیا ہے کہ سنجیدہ جوہری ڈیل مذاکرات کے لیے ایران تعاون کرے اور جو عالمی جوہری توانائی ایجنسی ہے اس کے ماہرین کو ایران کے اندر جو یورینیم کے یا جوہری پلانٹس ہیں ان کی تفتیش کا یا معائنہ کرنے کی اجازت دی جائے اور امریکہ کے ساتھ اور یورپی ممالک کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کر کے ایران جوہری ڈیل کا حصہ بنے، ورنہ دوسرے طریقے سے یورپی ممالک بھی امریکہ کے ساتھ مل کر پابندیاں لگائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام قطر کے وزیر خارجہ کو اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انٹونیو گوتریس نے فون کیا ہے اور قطر کو ثالثی کے لیے کردار ادا کرنے کو سراہا ہے کہ ایران، سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان قطر ثالثی کر کے اچھی ڈیل کروا سکتا ہے اور ایک اختلاف کو ختم کر سکتا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام امریکہ کی FBI کے جو سربراہ ہیں انہوں نے ایک تازہ بیان دیے ہے کانگریس کے سامنے، باقاعدہ انہوں نے یہ حلفاً بات کہی ہے کہ امریکہ کے اندر جنوری میں جو ٹرمپ کے حامیوں نے امریکہ کی کانگریس کی بلڈنگ پر حملہ کیا تھا یہ اندرون ملک کی دہشت گردی کی کارروائی ہے اور سفید فام جو سپرمیسی کے وائٹ سپرمیسی کے حامی جو لوگ ہیں وہ امریکہ کے امن کے لیے بڑا خطرہ بن رہے ہیں اور ان کی دہشت گردی سے امریکہ غیر محفوظ ہو رہا ہے، لہٰذا وائٹ سپرمیسی کے حامیوں کے خلاف کارروائی کرنا چاہیے اور انہیں دہشت گرد قرار دے کر ان کے خلاف پابندیاں عائد کرنی چاہیے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام امریکہ کی کانگریس کی خاتون مسلمان رکن جو ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں جن کا نام الہان عمر ہے، انہوں نے امریکہ کی کانگریس پر زور ڈالا ہے اور ایک ایسا بل کانگریس میں لانے کا اعلان کیا ہے جس میں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کو جمال خاشقجی قتل کیس کا ذمہ دار قرار دے کر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام رشیا، یورپ اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں روس کے اندر صدر پیوٹن کے مخالف ناولنی ہیں جن کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے اور ان کے حامی جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں انہیں بھی احتجاج پر گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اب ناظرین کرام یورپ کی جانب سے ناولنی اور ان کے حامیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی وجہ سے روس کے بڑے بڑے عہدیداروں پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ امریکہ نے بھی روسی عہدیداروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں اور روس کے خلاف بھی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، جبکہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ ہم اس کا بھرپور رد عمل دیں گے اور ہم بھی یورپ کے خلاف اور امریکہ کے خلاف پابندیاں
پابندیاں عائد کریں گے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ روس اور امریکہ اور یورپ کے درمیان ایک مرتبہ پھر سر جنگ تیز ہو چکی ہے اور اس سے تیسری عالمی جنگ کی بو بھی آ رہی ہے، تیسری عالمی جنگ کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو ضرور فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔